नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सियासी शख्सियत से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की बड़ी जमात से। जी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA सैयद तारिक शाह जामोट की। नाज़रीन, धूम न्यूज़ 24/7 की टीम पहुंची उनके लतीफ़ाबाद की ऑफिस में, जहां सैयद तारिक शाह जामोट अपनी टीम के हमरा ऑफिस में आने वाले लोगों के मसाइल सुन रहे थे और उनके मसाइल का हल भी उन्हें बखूबी बता रहे थे, जबकि वहीं पर ही फ़ोन करके उनके मसाइल हल भी कर रहे थे। शाह साहब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और धूम टीम के पास आए और धूम न्यूज़ की टीम को सराहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान शाह। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से उनके इंटरव्यूज़, उनकी बातचीत सुनवाते हैं। आज हम हैदराबाद में मौजूद हैं, लतीफ़ाबाद के इलाके में। जिस शख्सियत से हम आपकी बातचीत करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपने बहुत खिदमत की है अपनी पार्टी के हवाले से, ना ही आप बल्कि आपके जो वालिद गिरामी हैं उनका भी बहुत पुराना ताल्लुक़ रह चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA सैयद तारिक शाह जामोट से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसे हैं आप? ठीक है तारिक साहब, सबसे पहली बात तो आपका बड़ा एहसान कि आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले जो हम सवाल करते हैं अपने प्रोग्राम में अपने जो मेज़बान होते हैं उनसे कि लाजमी तारिक शाह जामोट ने कहाँ से जो है इब्तिदाई तालीम हासिल की और कैसे उनका ये सियासी सफ़र शुरू हुआ? सर, इब्तदाई तालीम इधर से ही हैदराबाद से शुरू की है। सेंट बोनावेंचर्स हमारा बहुत ही पुराना और मशहूर स्कूल है। मैं फॉर्चुनेट था कि वहाँ से पढ़ के फिर पब्लिक स्कूल में 2 साल पढ़े, फिर मैं बाहर चला गया था और बाकी एजुकेशन मेरी सारी अमेरिका से है। जी, क्या समझते हैं कि अगर तारिक शाह जामोट आज MNA नहीं होते तो क्या आपकी विलिंग थी, किस तरफ आपका शौक़ था कि अगर मैं MNA नहीं होता तो आज मैं डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, क्या आपके थॉट्स थे? बाय क्वालिफ़िकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे मैं अमेरिका में काम भी किया है। तो अगर MNA नहीं होता तो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट होता। अच्छा तारिक साहब, लाजमी सियासत से आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ है। आपके वालिद ग्रामी भी जो है ना रह चुके हैं इसी सीट पे और अपने हलके से भी जो है वो इलेक्शन बार बार जीत चुके हैं। अभी 22-5 से जो है ना अपने आबाई हलके से आप इलेक्शन जीते हैं। क्या देखते हैं हालिया जो दौर चल रहा है PTI का, मुख्तलिफ बहरान जो है वो सर उठा रहे हैं, कभी आटे का बहरान है, कभी पेट्रोल का बहरान है और कभी गैस का बहरान है, तो क्यों ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं जबकि इससे पहले जब ये गवर्नमेंट में नहीं आए थे इनके दावे अलग थे और अब दावे अलग हैं? तब्दीली आ गई है जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तब्दीली जो है ना इस मुल्क की वर्स्ट हालात उस तब्दीली की वजह से आ गए हैं। ठीक है, पहले भी हमारा एक गरीब मुल्क है और हमारे पास बिल्कुल इकोनॉमिकली हम लोग एक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड इकॉनमी है हमारी, तो उसकी वजह से हमेशा हमारे पास इश्यूज़ रहे हैं इस मुल्क को। देयर इज़ नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात ये हुई है कि जब इन लोगों ने ये तब्दीली सरकार ने आके 2018 से अपनी चार्ज ली है, तो इनको बड़े में बड़ा जो प्रॉब्लम ये हुआ है कि इनके पास कहीं पे भी कोई ऐसी मुझे तजुर्बा नज़र नहीं आ रहा, सिवाय 1-2 ऐसे हैं उनके पास लोग जो कि पीपल्स पार्टी से या इधर उधर से लिए जो कि तजुर्बेकार थे, लेकिन 1-2 से मुल्क नहीं चल सकता। तो जो असल मसला है वो ये है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। इनके पास कोई तजुर्बा नहीं है कि इस मईशत को कैसे संभाला जाए। और मेरे ख़्याल से हुकूमत का सबसे बड़ा काम जो होता है वो इस तरह हुकूमत को मैनेज करना होता है, इस तरह से हमारी इकॉनमी को मैनेज करना होता है कि आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। यहाँ पे मैं तो क्या, आप पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, आप लोगों के चैनल्स हैं माशाल्लाह, आप कैमरा के आए से हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने अभी कल भी परसों भी देखा होगा कि मेरे ख़्याल से हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में लोग पेट्रोल पंप्स के बाहर 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक बैठे रहे। तो ये आवाम को रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा है, ये आवाम के साथ ज़्यादती की जा रही है। और इसने जो मेरे ख़्याल से एक वादा ऐसा किया था जो उसने पूरा कर दिया है, जिसमें इसने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो उसने पूरी आवाम का शायद नाम सोचा था दिल में और वो वादा उन्होंने पूरा किया। शाह साहब, लेकिन वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि जो महंगाई है वो सूबाई हुकूमत के हवाले से है, हम इस पर कुछ सरोकार नहीं कर रहे हैं, ये सूबाई हुकूमत जो है ना वो करवा रही है। मोहतरम, पता नहीं कौन ये कह रहा है कि सूबाई हुकूमत करवाती है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ बैठ जाएं, मैं उनसे बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ।
بات یہ ہے کہ سر اوور آل جو بھی پالیسیز وفاق کی ہوتی ہیں اسی سے جیسے اسٹیٹ بینک ہے، اب وہ صوبے کے تو ماتحت نہیں ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. اب جس طرح جو آپ کا مارک اپ ریٹ ہے، اب وہ مارک اپ ریٹ صوبہ تو طے نہیں کرتا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کی ریونیو جنریشن ہے، ریونیو کلیکشن ہے، آپ کس طرح ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، آپ کس طرح ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے ڈالر کو کس طرح سے اپنے روپی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تاکہ وہ اسٹیبل رہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وفاق کا کام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز ہیں، یہ بھی صوبے کا کام نہیں ہے، وفاق کا کام ہے. تو اب فار ایگزامپل آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو ایک پیرٹی ہے وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف پروپورشن ہے. آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو یہ لوگ مینیج نہیں کر سک رہے. تو اب یہ چیزیں، یہ صوبے کا کام نہیں ہوتا، یہ فیڈریشن میں ہمارے وفاق کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو لک آفٹر کرے. اب فار ایگزامپل آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر آٹا کم تھا اور آٹے کی پرائسز بڑھنے والی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صوبہ پورا کر کے دے دیں. بھائی ایک صوبے کا تو کام نہیں ہے نا. ایک صوبہ اپنے لیے رکھے گا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے سال کا پورا کوٹا، اور اس کے علاوہ جو اس کے پاس ایکسیس ہے وہ دے بھی دے گا. لیکن اوور آل مینیج کرنا تو وفاق کا کام ہے نا. تو اگر باہر سے منگوانا پڑتا ہے تو ٹائملی منگوایا جائے، یا اس کو دوسرا مینیج کرنے کا جس طرح پیپلز پارٹی نے مینیج کیا تھا. اب 2007 میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تھی تو اس وقت ہم گندم امپورٹ کرتے تھے دنیا سے. تو اس کو 2008 میں آ کے پیپلز پارٹی کے پہلے ہی سال میں ہم گندم کے امپورٹر ہونے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف تھوڑی اس میں فائن ٹیوننگ کی، مینیج کیا، اور اس کی وجہ سے ایک ہی سال میں ہم گندم کے ایکسپورٹر ہو گئے. ایک ہی سال میں ایک ملک جو گندم منگوا کے اپنی ضروریات پورے کرتا تھا، وہی ملک ایک ہی سال میں نہ صرف اپنی گندم کی اس نے ریکوائرمنٹ پوری کر لی لیکن ایون ایکسپورٹ بھی کرنے لگ گیا. اتنا سرپلس آ گیا کہ اس نے اگلے سال ایکسپورٹ کیا اور اس میں ڈالر کمایا. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی تھی. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے تو اس ملک کی خاطر ٹھیک ہے آپ لوگ کیسز بھی کریں، آپ لوگ ہماری خلاف، ہماری قیادت کے خلاف آپ جو انتقامی کارروائی ہے، جو یہ سیاسی کارروائیاں ہمارے خلاف کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. لیکن اس ملک کے خاطر ہمارے چیئرمین صاحب نے بار بار، اور ان کے پیچھے ہماری ٹیم نے بھی بار بار نیشنل اسمبلی میں ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ہمارے خلاف کریں، جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کے لیے ہم کو نہیں کہتے، لیکن کم از کم اس ملک کے خاطر، اس ملک کے غریب آدمی کے خاطر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ نااہل ہیں، آپ سے یہ ملک نہیں چل رہا، یہ تو واضح ہے. کم از کم ہم سے ایڈوائس لیں کہ اکانومی کو کس طرح، معیشت کو کس طرح ہم سنبھال سکتے ہیں. اچھا، مختلف وعدے کی کہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہ کروڑوں نوکریاں دی جائیں گی، گھر دیے جائیں گے اور راشن وغیرہ مختلف. حکومت میں آنے کے بعد یہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، صرف سننے میں نہیں آ رہا. کیا مستقبل دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا آپ؟ سر اللہ کرے یہ لوگ جلدی چلے جائیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ یہ باتیں ہمیشہ سے ہوتی ہیں کہ بہت مہنگائی ہے، لیکن کبھی باتیں وہ بالکل مہنگائی تھی بھی نہیں بھی تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جو آج ہے. اور خدا نخواستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ 2 سال اور رہتا ہے تو یہ تو شاید مہنگائی کو اس لیول تک لے جائیں گے کہ مجھے تو اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ ساری عوام روڈوں پہ نکل آئے گی، اور یہ بہت سیریس میٹر ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشنز ہو جائیں گی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ کرائم بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا، جس کے بچے 2 دن سے بھوکے بیٹھے ہوں گے اور اس کو آگے یہ کروڑوں نوکریاں نہیں ملی ہوں گی، تو ظاہری بات ہے اس نے کہیں نہ کہیں سے تو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن آگے جا کے بن سکتی ہے جس کو پھر کوئی بھی ٹیکل نہیں کر سکے گا. طارق صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ سر میرے حساب سے تو پی ڈی ایم تھا ہی پیپلز پارٹی، تو جب پیپلز پارٹی وہاں سے نکل گئی تو پھر پی ڈی ایم میں بھی پیچھے کچھ بچا نہیں ہے. ہم ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ عوام کو اس مصیبت سے، اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے ہم اپوزیشن متحد ہو کے کام کریں. پھر اس کا نام آپ پی ڈی ایم رکھیں یا کچھ بھی رکھ لیں، لیکن ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ جس بات پہ ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے سٹینڈ لیا تھا وہ بات اینڈ آف دا ڈے صحیح نکلی
کہ اصل میں پی ڈی ایم میں جو اختلاف ہوا ہی اس بات پہ تھا کہ آپ نیشنل اسمبلی سے ریزگنیشنز دے دیں یا ہم اب ساری اسمبلیز سے ہم ریزائن کر جائیں. تو چیئرمین صاحب نے اس پہ یہ اسٹانس لیا تھا کہ وہ ہمارا ایک بہت بڑا فورم ہے جس میں ہم اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں اور اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں اور اپنے رائٹس کے لیے ہم اسمبلی میں بات کریں. تو وہ اینڈ آف دا ڈے بات صحیح نکلی, کیونکہ پھر پی ڈی ایم کے میں تو نہیں دیکھتا کہ کسی نے بھی ریزائن کیا ہو. نہ نون لیگ والوں نے ریزائن کیا, نہ مولوی برادران نے ریزائن کیا, مولوی صاحبان نے بھی ریزائن نہیں کیا. تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا اور ہمارے چیئرمین صاحب کا جو سٹانس تھا وہ صحیح تھا, اور باقی جو پارٹیز تھی وہ بغیر سوچے سمجھے ایک ایسا کام کرنے جا رہے تھے جس سے اور زیادہ اس ملک کو یا معیشت کو نقصان ہو جاتا. تو اس حساب سے ہم آج بھی جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج کریں, اور میرے خیال سے پی ڈی ایم نام رکھیں یا کوئی بھی نام رکھیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو یہ جوائنٹ سیشن تھا اس میں ہم نے کلیکٹیولی, جس میں شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, ان کے ساتھ مل کے کلیکٹیولی ہم نے کام کیا, اور حکومت کے یہ جو اتنے سارے بل آئے جس میں بائی دا وے کوئی بھی ایسا بل نہیں تھا جس سے ہم روٹی سستی کر سکتے یا ہم اور کوئی اشیاء سستی کر سکتے یا ہم بجلی سستی کر سکتے یا ہم کوئی ریلیف دے سکتے. بل ان کے صرف اس بات پہ تھے کہ ہم اگلی بار الیکشن کس طرح کریں, ووٹنگ مشینز میں کس طرح گھپلا کریں, اور سب وہ اپنے بل پاس کرائے گا. نیورتھلیس وہ ان کے نمبر تھے اور انہوں نے اپنے نمبر پورے کیا نیشنل اسمبلی میں, تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن کم از کم ہمارے پاس اس دن سوائے 2-3 ممبرز کے جو جینوئنلی بیمار تھے اور ہاسپٹلوں میں تھے, 3 یا 4 ممبرز ایسے تھے جو کہ بیمار تھے اور ہاسپٹلوں میں تھے, ان کے علاوہ پوری کی پوری اپوزیشن کٹھی تھی اور پوری کی پوری اپوزیشن ایک ہی سٹینڈ پہ کھڑی ہوئی تھی. کوئی وہاں پہ پی ڈی ایم کا نام نہیں تھا, لیکن اپوزیشن اس عذاب کے خلاف ایک جگہ پہ یونیفائڈ تھی. تو ہم آگے بھی کام کریں گے. اس کو ہمارے جو ہماری حکومت جو ابھی غریب کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے, اس کو اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے ہم لوگ یہ ضرور اپنا مل کے کام کریں گے, اور یہی طریقہ ہے اس کو نکالنے کا. جامر صاحب, آپ نے ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی. کیا آپ ایم این ہیں, کیا آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں اگر یہ جو ہیں آ گئیں اور جو ہے وہ ووٹنگ مشین جو ووٹ جو ہے نا وہ کاسٹ مشین سے کیا جائے گا, اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ہمارے پاس تو ابھی تک اتنے سال ہو گئے جو ہمارے پاس مینول سسٹم ہے, ہم آج تک اس کو ہی ابھی تک ریفائن نہیں کر سکے. اس پہ ہی ہر الیکشن میں مسئلے بنتے ہیں. اب آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ تقریباً جو یہ 272 ایم این ایز ہیں, 272 ایم این ایز, پھر ہر ایم این اے کے علاقے میں کوئی 300 سے 350 پولنگ سٹیشنز ہوتی ہیں. پھر ہر پولنگ سٹیشن میں 3 سے 4 بوتھ ہوتے ہیں, 2 سے 3, 4, 5 بوتھ ہوتے ہیں. تو اگر 300 پولنگ سٹیشنز ہیں یا 350 پولنگ سٹیشنز ہیں, پھر اس میں ہر پولنگ میں بوتھس ہیں 3, 4, تو یہ کتنے مشینز ہو گئیں. اچھا, پھر ان مشینز کو آپریٹ کرنے کے لیے یہ پورے 272 کانسٹیٹیونسیز میں کتنے لوگ ہائر کیے جائیں گے جو کہ 350 پولنگ سٹیشنز پہ 4 بوتھوں پہ الگ الگ مشینز رکھ کے ان کو آپریٹ کریں گے. تو پہلی بات تو ہمیں بڑا اعتراض اس چیز پہ ہے. دوسری بات یہ کہ اب یہ ووٹنگ مشینز کس طرح چلیں گی. کافی دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ پراپر فیسلٹیز اور پنکھا نہیں چلتا, اویلیبل نہیں ہے, تو کس طرح سے وہاں پہ یہ چیز مینیج ہوگی. اور سب سے بڑی بات, آپ اس کا واضح ایگزامپل ہمارے چیئرمین صاحب بلاول صاحب نے ابھی اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ ایون ہماری نیشنل اسمبلی میں آگے وہ ہر ایم این اے کے سامنے یس اور نو, مطلب وہ بٹن لگے ہوئے ہیں جس کا اوپر اسکرین سامنے لگی ہوتی ہے, جس میں یہ پتہ پڑتا ہے کہ کتنے انہوں نے ہاں کی اور کتنے نے نہ کی. ابھی تک آج تک ہم اس کو نہیں چلا سکے پراپرلی, وہ فنکشنل نہیں ہے, جس میں صرف ملا کے جو ریزرو والی سیٹس ملا کے 342 ایم این ایز ہیں. تو 342 ایم این ایز کا جو سسٹم ہے وہ یہ لوگ ابھی تک نہیں چلا سکے الیکٹرانک ووٹنگ کا. تو پورے پاکستان میں کہاں سے یہ ووٹنگ کروا سکتے ہیں. پہلے جو سسٹم آیا تھا وہ بھی بہت بری طرح سے 2018 والا آپ کے سامنے تھا, آپ لوگ ساری کوریج کر رہے تھے کہ کس طرح بری طرح سے وہ فیل ہو گیا تھا.
تو ہم یہ کہتے ہیں اس طرح مذاق نہیں کیا جائے. صرف اپنا فائدہ لینے کے لیے, صرف اپنا بینیفٹ نکالنے کے لیے ملک اور عوام کے ساتھ اس طرح مذاق نہ کریں. جامع صاحب, حیدرآباد کی بات کریں گے, مختلف لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں, مختلف مسائل لے کے آتے ہیں, مسائل پہ بات کرتے ہیں, آپ ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں. حیدرآباد کا سب سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹریفک کے حوالے سے, آپ بھی انہی روڈس پر آتے ہیں, انہی روڈ سے گزرتے ہیں, چاہے آپ قلعے کی سائڈ لے لیں, ریشم گلی کی سائڈ لے لیں, یا حیدر چوک کی سائڈ لے لیں, تو ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو دیرینہ مسئلہ ہے لیکن حل نہیں ہوا. اس حوالے سے آپ کیا اقدام اٹھائیں گے؟ سر, اس حوالے سے کچھ سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارے چیئرمین بلاول صاحب کی طرف سے ایک مہربانی ہوئی تھی کہ یہاں پہ انکروچمنٹس جو بہت زیادہ ہو گئی تھی ان کو ہٹا کے, اور اس کے بعد جو ہے ان روڈز کو وائڈ کر دیا گیا تھا. تو ابھی بھی یہی چیز ہو رہی ہے, اور میرے خیال سے اپنا کچھ ٹائم میں کچھ آپ کو اور زیادہ بہتری نظر آئے گی, کیونکہ ابھی بھی آپ ایک واضح ایگزامپل اس کا دیکھ لیں وادھوا کا. آج بھی اگر آپ وہاں پہ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا وہ روڈز کو, ہاں ان کو اب لیکن اب شروع ہو رہا ہے, وہ اس کی وائڈننگ ہو گئی ہے. اب باقی کارپیٹنگ رہتی ہے تو وہ کارپیٹنگ ہو جائے گی, لیکن آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ جی وہ جو انکروچمنٹس ہوئی تھی فٹ پاتھس پہ یا کیا, ان کو پھر ہٹا کے ان فٹ پاتھس کو اپنی جگہ پہ لا کے اور 2 لین سے بڑھا کے 3 لین کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو بھی ہو سکتا ہے انکروچمنٹس ہنسا کے, اور جتنا بھی میکسیمم. اب ایک چیز تو ہے نا کہ سر, ایک شہر تھا جو کہ بہت پرانا شہر ہے ہمارا, بہت قدیمی شہر ہے. آپ کچے قلعے اور پکے قلعے کی سائڈ پہ چلے جائیں تو اب وہ وہاں کے جو روڈ تھے یا وہاں کی جو وہاں پہ جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ آج سے 200 سال پہلے کا. تو آبویسلی اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, آبویسلی ہماری ریکوائرمنٹس اتنی بڑھتی جا رہی ہیں. اب کہیں کہیں ایسے باٹل نیکس ہیں جہاں پہ ایون انتظامیہ بھی مجبور ہے کہ وہاں پہ ایک لمیٹڈ ایکسپینشن تو کر سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ جگہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ جب پرانے قدیمی شہر ہوتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں. وہ حیدرآباد اتنا بڑا شہر ہے لیکن 2 سگنل صرف کام کر رہے ہیں. ایک آپ کو ملے گا قاسم چوک پر, ایک اپنا گل سینٹر پہ. اتنا بڑا شہر ہے, کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حیدر چوک کا جو مین ایریا ہے کافی اس کو روڈس بھی جو ہے وہ لگتے ہیں یہاں پر بنایا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی کو جو ہے معمول کے مطابق جو ہے گزارا جائے؟ بالکل, آئی ایگری وتھ یو سر. اس بات پہ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو اسپیشلی ٹریفک لائٹس کا سسٹم ہے یہ آج سے نہیں, ہم بھی 40-50 سال سے, تو میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 سگنل تھے جو قدیمی ہمارے پاس سگنل ہیں اور وہی چل رہے تھے. ہاں, تو 1-2 سگنل ہی ہیں بالکل, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آخری سوال کرتا ہوں آپ سے میں کہ حیدرآباد کی جو قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, کیا آپ سمجھتے ہیں ان میں اختلافات ہیں؟ مختلف موضوعات پہ مختلف جلسوں میں دیکھا گیا ہے کہ 2-3 گروپس ہیں جو اپنے اپنے جو ہے نا وہ لوگ ساتھ لے کے آتے ہیں. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد کی قیادت میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے اختلافات موجود ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارے لیڈر ایک ہیں, ہمارا جھنڈا ایک ہے, ہماری پارٹی ایک ہے, ہمارا منشور ایک ہے. اب اس چیز پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ جہاں تک لیڈر کی بات آتی ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر ہمارے چیئرمین بلاول صاحب ہیں. ہمارے جھنڈے پہ اختلاف نہیں ہے, ہمارے منشور پہ ہمیں اختلاف نہیں ہے. جو مین پارٹی کے حساب سے جو باتیں نا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے, یہ تو جمہوری عمل ہے. تو اگر کسی کو کسی سے کسی بات پہ, کسی پالیسی پہ یا کوئی اور اختلاف رائے اگر ہے بھی تو وہ ایک جمہوری عمل ہوتا ہے اور وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس کو اب یہ ہو رہا ہے کہ بالکل اس طرح ہوا بھی ہے, میں آپ سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ 1-2 بار تھوڑی بدمزگی ہوئی ہے, لیکن اس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے. اور میرے خیال سے اب وہ دوست ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور اپنی باتوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے اپنے اختلاف رائے کو کم از کم یا وہ ان کو منوائیں گے یا ان کو منوائیں گے کہ کون زیادہ صحیح ہے یا دونوں صحیح ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف رائے ہم سب کا, آپ کا, میرا حق ہے کہ ہم اختلاف رائے ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں اور یہی جمہوری عمل ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر ہے تو صحیح ہے. اور لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہیں کہ ہماری کانسٹیٹیوئنسیز پہ ہم لوگ ایک ہیں, اسپیسیفکلی ہم لوگ اس چیز پہ ایک ہیں کہ ہم نے اس علاقے کی اپنے علاقے کی خدمت کرنی ہے اور جتنا میکسیمم ہو سکے ہم نے اپنے علاقے کو, اپنے ووٹروں کو, اپنے یہاں کے ریزیڈنٹس کو ریلیف دینا ہے. اس بات پہ ہم لوگ سب متفق ہیں سر.
سر کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ انرجیٹک ہیں آپ، کام کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں پہ سنتے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو، ہمارے یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کوئی ایک ایسا جو ان کے ذہنوں پر رہے جس سے ان کو فوائد حاصل ہوں۔ سر یوتھ کو میں یہی اب کہہ سکتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف اپنے ملک میں نہیں لیکن ملک سے باہر بھی بہت سارے ایسے اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو کمپٹیٹو ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ان کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے ان کو تھوڑی محنت کرنا ضروری ہے۔ میری آج بھی یہی سوچ ہے کہ جو بندہ خود محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نہیں 10 راستے کھول کے دیتا ہے، تو محنت کریں، آگے اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اور میں خود بھی یہیں سے پڑھا ہوں، یہیں سے پڑھ کر بوناوینچر سے اور پبلک اسکول سے پڑھ کے میں امریکہ گیا، اور وہاں پہ جاتے ہی پہلے ہی سال ڈیڑھ میں مجھے ایون امریکن یونیورسٹیز میں بھی وہاں پہ مجھے اپنی گریڈز کی وجہ سے مجھے اسکالرشپس مل گئیں، تو وہاں پہ میری جو ایجوکیشن تھی وہ آخری 2 سال وہ فری ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ وہاں پہ پہلے سال ڈیڑھ سال جو میرے گریڈز تھے وہ اتنے اوپر تھے کہ اچھا وہاں پہ کمپیٹ آپ کر رہے ہیں باقی دنیا کے فورن اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جس میں انڈیا کے، جاپان کے، چائنا کے اور دنیا کے لوگ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ان میں سے رائز کر کے اور صرف 10 لوگوں کی اسکالرشپ تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 5000 فورن اسٹوڈنٹس تھے جس میں پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے، ان میں سے اگر 10 لوگوں کو ملنی ہے تو ایک حیدرآباد کا بھی لڑکا تھا جس کو وہ ان 5000 سے اوپر نکل کے لے گیا۔ تو اٹس آل پاسبل، صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ محنت انشاءاللہ کریں گے تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ شاہ صاحب بڑی مہربانی آپ کے وقت دینے کا، آپ کا ٹائم دینے کا، بڑی نوازش۔ جی ناظرین، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے سید طارق شاہ جامٹ کی باتیں سنی، ملک کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے بات چیت کی اور ان کی اپنی پرسنل لائف کے بھی حوالے سے بات چیت کی۔ ہم پروگرام میں کسی دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو کسی اور شخص کے ساتھ ملائیں گے، تب تک کے لیے کیمرہ مین عمر حیات آصف کے ساتھ عمران شاہ لکھیاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔